अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपके पुरज़ोर इसरार पर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात की सीरीज़ आपके लिए पेश कर रहे हैं। हम सबसे पहले ग़ज़वा बद्र से शुरुआत करेंगे। बद्र अरब के मशहूर पानियों में से एक पानी और मशहूर बाज़ारों में से एक बाज़ार है, और इस जगह को ये नाम उस शख्स के नाम पर दिया गया जिसने सबसे पहले इसमें कुआं खोदा। ये ग़िफ़ार कबीले का एक आदमी था जिसका नाम बद्र बिन कुरैश बिन मुखल्लद बिन नस्र बिन किनाना था। जुबैर बिन बकार कहते हैं कि वो कुरैश बिन अल हारिस था, जिसके नाम पर कुरैश को कुरैश का नाम दिया गया, और ये नाम उन पर गालिब आ गया क्योंकि वो उनका रहनुमा और गल्ले का मालिक था, और वो कहा करते थे कि कुरैश का काफिला आया है, और कुरैश का काफिला चला गया है। और इसका बेटा बद्र बिन कुरैश था, उसी के नाम पर इस जगह का नाम बद्र रखा गया जहां ये मुबारक वाक़या हुआ था। बद्र मदीना के जुनूब मगरिब में वाक़े है। इसके और मदीने के दरमियान उन काफिलों के रास्तों पर जिन पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले तकरीबन 160 मील का फासिला है। इसी तरह बद्र मक्का के शिमाल में वाक़े है। इसके और मक्का के दरमियान कदीम काफिलों के रास्तों पर जिन पर मुशरिकीन चलते थे तकरीबन 250 मील का फासिला है। आजकल मक्का और बद्र का दरमियानी फासिला बसों के रास्ते से 343 किलोमीटर है, और मदीना और बद्र का दरमियानी फासिला इसी रास्ते से 153 किलोमीटर है। और बद्र और बहरे अहमर के साहिल का दरमियानी फासिला जो इसके मगरिब में वाक़े है तकरीबन 30 किलोमीटर है। सबसे पहले हम मारके से कब्ल मक्का में इस्लाम और बुत परस्ती के दरमियान कशमकश के आगाज, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगेंडे, तशवीश और ईज़ा की जंग, कुरैश का अबू तालिब को खाना जंगी के मुतालिक इंतिबाह, अबू तालिब का इंतिबाह को रद्द करना, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब की इक्तिसादी नाकाबंदी और तमद्दुनी बाइकॉट, और नाकाबंदी और बाइकॉट की सियासत की नाकामी के हवाले से बात करेंगे। इस मार्के की तफसील में दाखिल होने से कब्ल उन अहम तब्दीलियों और वाक़यात पर एक सरसरी नज़र दौड़ाना ज़रूरी है जो इस मार्के से कब्ल रूनुमा हुए, जिनका इससे ताल्लुक़ था और जिनमें से बाज़ को इसके असबाब में शुमार किया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्के के इलाके में रहे, और जिस अक़ीदे की इशाअत का बार अल्लाह ताला ने आपके कंधों पर डाला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजह से मुजाहिदाना और बहादुराना रंग में लोगों को अपने रब की तरफ दावत देते रहे। आपका जिहाद इन तवील बरसों में महज मुसालिहाना था। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार नहीं उठाए, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के दुश्मन भी तमाम रास्तों को इख्तियार करते रहे, और दावत इस्लाम की मुकावमत के लिए इसके नूर की लहर को अपनी अक़वाम से रोकने के लिए जंग के सिवा ईज़ा, तहदीद, मुकाते के साथ तमाम वसाइल को काम में लाते रहे। शुरू में कुरैश ने दावत इस्लाम के मुकाबले में इस दावत करीमा की आवाज़ के मुताल्लिक तशवीश व इज़्तिराब पैदा करने के लिए नशर व इशाअत के वसाइल से काम लेने पर इक्तिफा किया ताकि वो कानों तक ना पहुँच पाए, और अगर पहुँच जाए तो गैर हकीकी सूरत में पहुँचे। लिहाजा मक्का में कुरैश ने बेवकूफ़ों की एक पार्टी तैयार की और दास्तान सराओं और शुआरा की खिदमत हासिल की ताकि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तमस्खुर व इस्तेहज़ा करने के लिए हमले करें, और आपको मुज़तरब और तंग करने की ख्वाहिश से आप पर सख्त आसाबी जंग वारिद कर दें, और आपके पैरोकारों को इस नीयत से तंग करें कि वो आपसे अलग हो जाएं। शुरू में कुरैश को इन हमलों में बड़ी कामयाबी हासिल हुई, और उन्होंने लोगों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत से अलग करने की कुदरत हासिल कर ली। करीब था कि उन्हें मुकम्मल तौर पर अलग कर लेते। इब्ने हशाम कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश से जो शदीद तरीन अज़ियत पहुंची वो ये थी कि आप एक रोज़ बाहर निकले और जो आदमी भी आपको मिला उसने आपकी तकज़ीब की और आपको ईज़ा दी, अब वो आज़ाद था या गुलाम। आप गमगीन होकर अपने घर वापस आ गए और तकलीफ की शिद्दत से चादर ओढ़ ली तो अल्लाह ताला ने आप पर ये आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर। बैरूनी प्रोपेगेंडे के मैदान में
اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ غیر قریشی لوگوں کو دعوت اسلام سے روکنے کے لیے قریش نے مقابلے کے لیے جو کام کیے وہ یہ تھے کہ لوگوں کو مشوش اور بے راہ کرنے کے لیے وفود بھیجے، اور اس مقابلے کا اہم کام یہ تھا کہ قریش ہر سال حج کے اجتماع کے قریب آنے پر منظم جماعتوں کی تشکیل کرتے تاکہ حجاج کے افکار کو پریشان کریں اور ان کے اذہان کو مشوش کریں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و دعوت میں شک پیدا کریں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ قریش کو تمسخر، استہزاء، دشمنی اور نفرت کی جنگ میں جو کہ مکہ کے اندر ہو رہی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو روکنے میں ناکامی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت پر نہایت ثابت قدمی سے قائم رہے، اور بجائے اس کے کہ مکہ کے اندر آپ کی دعوت کی سرگرمیاں ماند پڑ جاتیں اور معدوم ہو جاتیں جیسا کہ قریش کی خواہش تھی، یہ سرگرمیاں قریشی حلقے سے باہر چلی گئیں اور آپ مختلف عرب قبائل کے حجاج کے وفود سے رابطہ کرنے لگے جو ان دنوں بت پرست تھے، اور ان کے سامنے اپنی دعوت اور اس کے مقاصد کو بیان کرنے لگے اور انہیں حلقہ بگوش اسلام ہونے کی دعوت دینے لگے۔ اس لحاظ سے خطرے کا دائرہ وسیع ہو گیا، کیونکہ عربوں کے درمیان قریش کا یہ ممتاز روحانی مرکز تھا۔ حجاج کے وفود کے درمیان اس سرگرمی کے بڑھ جانے کے بعد قریش کو خوف محسوس ہوا۔ اسی وجہ سے مکہ کے لیڈروں نے قریش کی پارلیمنٹ کا اجتماع کرنے میں جلدی کی تاکہ وہ مشورہ کر کے اس بڑھتی ہوئی سرگرمی کو، جسے صاحب دعوت جدیدہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری رکھے ہوئے ہیں، ایک حد کے اندر رکھنے کے لیے فعال وسائل اختیار کر سکیں، جس کو انہوں نے اپنے دین کے لیے خطرہ اور اپنے معبودوں کے لیے گالی تصور کر لیا تھا۔ پارلیمنٹ میں اکٹھا ہونے والوں نے موقف کے تمام پہلوؤں کو پیش کیا اور اس پر طویل مناقشہ کیا اور اس کے مختلف حل اور تجاویز سنی جنہیں بعض سرداروں اور لیڈروں نے پیش کیا تھا۔ مکہ کی پارلیمنٹ میں سب سے پہلی تقریر ولید بن مغیرہ مخزومی نے کی، جس نے اجتماع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے گروہ قریش، حج کا اجتماع آ گیا ہے اور عرب کے وفود اس میں تمہارے پاس آنے والے ہیں، اور تم نے اپنے ساتھی کے معاملے کے متعلق سن لیا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ بس اس کے بارے میں ایک رائے پر اتفاق کرو اور اختلاف نہ کرو، اس طرح تم ایک دوسرے کی تکذیب کرو گے اور ایک دوسرے کے قول کو رد کرو گے۔ لوگوں نے کہا، اے عبد شمس، آپ ہمیں اپنی رائے بتائیں، ہم اسی کو اختیار کر لیں گے۔ اس نے کہا، تم اپنی رائے بتاؤ، میں سنتا ہوں۔ اس موقع پر مقررین نے باری باری اپنی آراء پیش کی۔ ایک نے کہا، ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، وہ کاہنوں کی گنگناہٹ اور سجا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے وہ مجنون ہے۔ اس نے کہا، وہ مجنون نہیں ہے، ہم نے جنون کو دیکھا اور پہچانا ہے، بس وہ گلا گھٹا ہوا نہیں اور نہ خلجان اور وسوسہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا، وہ شاعر نہیں ہے، ہم سب اشعار یعنی حجز، قریز، مقبوض اور مبسوط کے واقف ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ ساحر ہے۔ اس نے کہا، وہ ساحر نہیں ہے، ہم نے ساحروں اور ان کے سحر کو دیکھا ہے، وہ پھونک اور گانٹ سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اے ابو عبد شمس، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے انہیں صراحت سے کہا، خدا کی قسم اس کے قول میں حلاوت ہے اور اس کا اصل کھجور کی طرح مضبوط اور خوشگوار ہے، اور اس کی فرع چنا ہوا پھل ہے، اور جو کچھ بھی تم اس کے متعلق کہتے ہو اس کے متعلق معلوم ہو گیا ہے کہ وہ باطل ہے۔ پھر ولید نے انہیں کہا کہ اس کے متعلق قریب ترین قول یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں کہو کہ وہ ساحر ہے اور وہ ایسی بات لایا ہے جو سحر ہے، جس سے وہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان اور آدمی اور اس کے خاندان کے درمیان جدائی کروا دیتا ہے۔ اجتماع نے ولید بن مغیرہ کی پیش کردہ تجویز کو متفقہ طور پر قبول کر لیا۔ اس تجویز کے نفاذ کے لیے قریش نے کچھ مخصوص پارٹیاں منظم کیں اور انہیں ہر اس راستے پر ڈیرے ڈال دینے کا مکلف کیا جس سے حج پر آنے والے گزرتے تھے، تاکہ وہ انہیں
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتائیں کہ وہ ایک ساحر ہیں، نعوذ باللہ، جو آدمی اور اس کے باپ کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، اور انہوں نے ان کو آپ کی باتیں سننے اور آپ کے قول کی طرف توجہ دینے کے متعلق انتباہ کیا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے، یہ پارٹیاں جن لوگوں سے ملاقات کرتی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہتی۔ جب عرب اس اجتماع سے واپس لوٹے تو آپ کا ذکر تمام عرب ممالک میں پھیل گیا، مگر قریش کو اس پروپیگنڈانہ مقابلے یا سرد جنگ، جیسا کہ لوگ آج کل اس کو یہ نام دیتے ہیں، اس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا، اور قریش نے لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے جو اتہامات آپ پر لگائے اور آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی کیں اور جو شور شرابہ کیا، اس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت میں کوئی کمی نہ ہوئی اور نہ ہی آپ کے عزم میں کوئی کمزوری پیدا ہوئی۔ ان کو امید تھی کہ اس طرح آپ پر اثر پڑنے سے لوگ آپ کی دعوت سے الگ ہو جائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام قوت شکن واقعات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے اور بڑے صبر و استقلال سے مسلسل اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہے۔ آپ نے کسی رکاوٹ کی پرواہ نہ کی، جس سے آپ کی دعوت کی اشاعت میں مزید اضافہ ہوا اور آپ کے دین کے پیروکاروں میں بھی اضافہ ہوا، جس نے قریش کے اضطراب اور حیرت میں اضافہ کر دیا۔ اب آئی خانہ جنگی کی دھمکی۔ جب مکہ کے لیڈروں نے دیکھا کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف جو پروپیگنڈانہ جنگ شروع کی ہوئی تھی، اس میں انہیں ناکامی ہوئی ہے، اور انہیں یہ یقین بھی ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو جاری رکھنے کا مصمم ارادہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اسلام جو بت پرستی کی اساس کے گرانے پر قائم تھی، اس سے علیحدگی پر مجبور کرنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریق جنگ کی دھمکی کا تھا۔ یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معبودوں پر عیب لگانے اور لوگوں کو ان سے علیحدگی اختیار کرنے کی دعوت سے باز نہ آئے تو وہ ان سے جنگ کریں گے، چونکہ ابو طالب جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بعد آپ کے پرورش کنندہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی اور آپ پر ناراض ہونے والے قبائل کے مقابلے میں آپ کا دفاع کرنے والے تھے۔ اس لیے قریش نے ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا جو انہیں ان کے بھتیجے کے متعلق یہ شدید احتجاج پہنچا دے کہ وہ ان کے معبودوں اور بتوں کی عیب گیری اور ان کی تحقیر کرتا ہے، اور مکہ کی پارلیمنٹ نے اس وفد کے ممبران کی یہ ڈیوٹی بھی لگائی کہ وہ ہاشمی خاندان کے سردار جو کہ ان دنوں ابو طالب تھے، ان کو خانہ جنگی کا انتباہ کریں کہ اگر ان کا بھتیجا اپنی دعوت پر ڈٹا رہا جو بت پرستی کی بیخ کنی اور اصنام کو خیرباد کہنے پر قائم ہے، تو جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی حمایت اور انہوں نے ان کے دین کے خلاف جو کارروائی شروع کی ہوئی تھی اس کے متعلق مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اب قریش کا وفد ابو طالب کے پاس آتا ہے۔ عملاً دار الندوہ کے وفد نے ہاشمی خاندان کے سردار کے پاس اس کے ہیڈ کوارٹر میں بنی ہاشم کی مجلس میں اس سے ملاقات کی، اور بنی عبد مناف کے لیڈروں کی موجودگی میں وفد کے لیڈر نے کہا، اے ابو طالب، آپ کو عمر رسیدگی اور شرف و منزلت کی وجہ سے ہم میں ایک مقام حاصل ہے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے اسے نہیں روکا، اور خدا کی قسم ہم اس بات پر صبر نہیں کر سکتے کہ ہمارے آبا کو برا بھلا کہا جائے اور ہمارے عقل مندوں کو بے وقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر اعتراضات کیے جائیں۔ آپ اس کو روکیں یا ہم اس سے اور آپ سے جنگ کریں گے تاکہ ایک فریق ہلاک ہو جائے۔ اس شدید انتباہ کے الفاظ نے ابو طالب پر بہت اثر کیا، اور اس کے سنتے ہی ان کے دل میں بڑھاپے کی کمزوری سرایت کرنے لگی۔ قریب تھا کہ وہ اس انتباہ کو قبول کر لیتے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے پاس وفد کس کام کے لیے آیا تھا، اور اس شدید انتباہ کا بھی ذکر کیا جو قریش کے قبائل نے اس وفد کی زبانی آپ کو پہنچا دیا تھا۔ پھر آپ نے ان کے معبودوں کی عیب گیری سے باز آنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آپ سے کہا
مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کرو اور مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو جس کی میں سکت نہیں رکھتا۔ اور یہ بات اس لحاظ سے کافی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ جائیں کہ ان کے چچا ان کی مدد کرنے سے قاصر ہیں اور وہ ان سے علیحدگی اختیار کرنے کے متعلق غور کر رہے ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم واقعے کے سامنے بغیر کسی تردد اور خلجان کے یہ اعلان کیا کہ آپ اس عظیم امانت میں جس کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف کیا ہے، خیانت کرنے کے لیے کسی سودے بازی پر تیار نہیں ہیں۔ ہاں، آپ کے چچا ابو طالب آپ کی مدد سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ آپ نے اپنے چچا سے ایسے عزم کے ساتھ جو پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے فرمایا، اے چچا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ نے حضرت ابو طالب کے دل پر انتباہ کے ان الفاظ سے بھی زیادہ اثر کیا جو آپ نے قریش کے وفد سے سنے تھے۔ جو ہی آپ نے اپنے بھتیجے سے یہ عظیم کلمات سنے، آپ صحیح بات کی طرف واپس آ گئے۔ آپ ان شاندار الفاظ کے سامنے قریش کو بھول گئے اور ان کی قوت کو بھی آپ نے بھلا دیا، اور اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا۔ آپ اس وقت باہر چلے گئے تھے۔ میرے بھتیجے آؤ۔ جب آپ تشریف لائے تو ابو طالب نے آپ سے کہا، میرے بھتیجے جاؤ اور جو چاہتے ہو کہو، خدا کی قسم میں آپ کو کسی چیز کی خاطر کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ابو طالب کو معلوم تھا کہ اپنے بھتیجے کی صراحتاً حمایت کرنے اور اس سے علیحدگی اختیار نہ کرنے کے مقابلے میں قریش کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس لیے آپ نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سرداروں کو بلایا اور انہیں موقف کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصریح کے بعد تمام مکہ نے اس کے متعلق باتیں کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے ہیں۔ پس تمام بنی مطلب اور بنی ہاشم نے، خواہ وہ کافر تھے یا مسلم، ابو لہب کے سوا جو حضور علیہ السلام کا چچا تھا، آپ کی بات کو قبول کیا، جبکہ ابو لہب نے ان سے کھلی دشمنی کی اور ان کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مل گیا۔ ابو طالب نے اپنی وضاحت کو قانونی رنگ میں مکہ کے لیڈروں تک پہنچا دیا اور اسلام اور بت پرستی کی جنگ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی اور طاقتور قریش کے خوف میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، خصوصاً چیلنج کے اس موقف کے بعد جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غضبناک قریش نے اختیار کیا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے دونوں قبیلوں کا مکی قبائل کے درمیان بڑا وزن تھا، خواہ جنگ کا میدان ہو یا سیاست کا۔ بلا شبہ قریش نے بھی اس دانشمندانہ موقف کے باعث جو ان دونوں قبیلوں نے پیغمبر اسلام کے متعلق اختیار کیا تھا، ان پر خونریز جنگ مسلط کرنے کے بارے میں سوچا ہوگا، مگر قریش کے دانشمند اس خانہ جنگی کے انجام سے ڈر گئے جس سے وہ ہمیشہ ہی خوفزدہ رہتے تھے، اور وہ خوف ان کے درمیان اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے دعوت اسلام کی مقاومت کے لیے خونریز جنگ کے منصوبے سے انحراف کیا، ہاں وقتی طور پر ہی کیا، اور اس کی بجائے مقاطعے کی جنگ کا طریق اختیار کیا۔ پس انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا اقتصادی بائیکاٹ کر دیا اور ان دونوں قبیلوں کو قریشی سوسائٹی سے مکمل طور پر الگ کر دیا۔ قریش نے اقتصادی بائیکاٹ اور سوشل بائیکاٹ سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی طور پر سودے بازی کرنا چاہی کہ شاید آپ سودے بازی کو قبول کر لیں اور یہ جھگڑا نپٹ جائے۔ ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ نے مکہ کی پارلیمنٹ میں بیان کیا کہ محمدی دعوت کا خطرہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ لوگ اور خصوصاً قریشی نوجوان اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور یہ عتبہ بنی عبد مناف کے سرداروں، دانشوروں اور صاحب الرائے لوگوں میں سے تھا۔ بحث و تمخیص کے بعد مکے کی پارلیمنٹ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ عتبہ کو ذاتی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ کرنے کے لیے مقرر کیا جائے، تاکہ وہ آپ سے سودے بازی کرے اور آپ کے سامنے آپ کو راضی کرنے کے لیے ممکن حد تک منصب، جاہ و مرتبہ اور مال پیش کرے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی دعوت کے متعلق خاموشی اختیار کر لیں اور عملاً قریشی سردار عتبہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ ذاتی ملاقات ہوئی